अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 3-4 अहम तरीन ख़बरें आपसे शेयर करेंगे, मगर सबसे पहले इमरान ख़ान ने गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल में वकला और मीडिया से गुफ्तगू की है। वो आपके साथ शेयर करेंगे कि उसमें ख़ान साहब ने क्या कहा है, और इसके अलावा भी अहम तरीन ख़बरें हैं, वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि घरेलू ख़वातीन को सियासत में घसीट कर उनका वक़ार मजरू करना हमारी माशरती, माशी और अखलाकी और मजहबी रवायात के मुनाफी है। बुशरा बेगम का सियासत में कोई किरदार नहीं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। महज मुझे दबाव में लाने के लिए उन्हें निशाना बनाना काबिल मज़म्मत है। बुशरा बीबी ने सिर्फ मेरी अहलिया होने की बदौलत सऊबतें बर्दाश्त कीं। ख़वातीन को सियासत में घसीट कर निशाना बनाना अखलाकी गिरावट की इंतहा है। मैं एक मरतबा फिर से वाज़ेह कर दूं कि मुझ समेत तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान जेलें काटने को याह्या खान पार्ट 2 की आमरीत तस्लीम करने पर तरजीह देते हैं। मैं हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद पर कोई समझौता नहीं करूँगा, चाहे ये मुझ पर कितना ही दबाव बढ़ाएं। हमीदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट में वाज़ेह दर्ज है कि याह्या खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुल्क दो लख्त किया। आज भी याह्या खान 2 यही खेल रहा है और जमहूरियत के नाम पर पसे पर्दा आमरीत में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक पामाल हैं। मिलिट्री हिरासत में कैद अफराद पर बदतरीन ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया, और अब भी ज़ेरे हिरासत अफराद से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है। उनका मज़ीद कहना था कि हमारे कारकुनान और सपोर्टरान के घरों पर सिर्फ पंजाब में 1 लाख से ज़ायद की तादाद में छापे मारे गए। हज़ारों बेगुनाह कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। उसके बावजूद तहरीक इंसाफ अपनी जगह पर कायम है। उसूलों और नज़रियात पर समझौता वो करते हैं जो खौफ के साए तले रहते हैं। मुझे अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी चीज़ का खौफ नहीं। झुकते सिर्फ वो लोग हैं जिनमें ईमान की कमी हो। दुनिया के अजीम तरीन लीडर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका से हमें अमलन ये सबक दिया है कि जिस कुदरती मसाइब और मुश्किलात जितनी कुदरती मसाइब और मुश्किलात क्यों ना आएँ, हक और अपने मकसद के तरवीज के लिए डट जाना चाहिए और गैरुल्लाह के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आइन की सरबुलंदी, कानून की हुक्मरानी, आज़ाद अदलिया और मीडिया और बुनियादी शहरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है, और हम इसमें कामयाब होंगे क्योंकि यही हक है। मैं आखिरी सांस तक उसके लिए जिद्दोजहद करूँगा। मेरी कौम ने भी पीछे नहीं हटना। अल-कादिर ट्रस्ट के फैसले ने दुनिया में पाकिस्तान के निज़ाम अदल का मजाक बनवाया। बिकाऊ मीडिया पर इसे एक शेम ट्रस्ट का लक़ब दिया गया है, जो कि हक़ाइक़ को भूंडे अंदाज में मस्ख़ करने की एक नाकाम कोशिश है। अल-कादिर ट्रस्ट ना तो बिलावल हाउस है और ना एवन फील्ड है। ये तलबा को सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूशनास करवाने की एक दरसगाह है। साफ नज़र आता है कि मलिक रियाज को यहाँ पर धमकाया गया, जिसके पेश नज़र उनके बेटे ने लंदन में 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब में ख़रीदी। प्रोसिक्यूशन आज तक ये साबित नहीं कर सकी कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है, जबकि मेरे और मेरी अहलिया पर फ़र्द जुर्म आयद की गई, जिन्होंने 1 रुपये का माली फ़ायदा नहीं लिया। अगर मुझ पर पब्लिक ऑफिस होल्डर होने की बिना पर इल्ज़ाम लगाया गया, तो बुशरा बीबी जो एक घरेलू खातून हैं, उन्हें किसकी ईमा पर मुजरिम करार दिया गया। इस फैसले का एक और मुज़हिका खेज़ पहलू ये है कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी को
حکومتی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ کیا یہ فرمائش احمقوں کے اس ٹولے کو یہ بھی نہیں پتا یہ فرمائشی احمقوں کے اس ٹولے کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ حکومتی پراپرٹی نہیں ہے؟ ٹرسٹ کی پراپرٹی کو حکومت کس قانون کے تحت اپنی تحویل میں لے سکتی ہے؟ نام نہاد بند لفافے کو حکومت اور تحقیقاتی ادارے کھول سکتے ہیں۔ اسے کھولیں، اس میں کیا لکھا ہے عوام کو بتائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ اب یاد رکھیے کہ یہ جو بند لفافے کا ذکر ہے، یہ جو آرڈر کیا ہے احتساب عدالت کے جج نے، اس میں بھی انہوں نے لکھا 148 صفحے کا آرڈر ہے، اور اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں پراسیکیوشن یا استغاثہ جو ہے اس میں بہت ساری خامیاں ہیں۔ انہوں نے یعنی کہ ثبوت نہیں دیے، مگر اس کے باوجود انہوں نے سزا دے دی، اور اس لفافے تک کو کھولا نہیں گیا کہ یہ کیا ہے، اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ تو اس کی طرف ان کا اشارہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس کو کھولا جائے۔ لیکن جب مقدمے کا مقصد محض پروپیگنڈا کر کے صبح و شام جھوٹ بولنا ہو تو کوئی چیز پبلک نہیں ہو سکتی۔ 8 فروری کو پورے ملک میں یوم سیاہ منائیں گے۔ اس دن پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ بری طرح کھلواڑ کیا گیا۔ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مار کر فارم 47 کی جعلی حکومت مسلط کر دی گئی۔ اس حوالے سے علی امین گنڈاپور کو ہدایت کرتا ہوں کہ 8 فروری کو پورے کے پی سے قافلے پشاور جمع ہو کر احتجاج کریں۔ اپنی وکلاء برادری بشمول انصاف لائرز فورم اور دیگر ونگز کو بھی اس دن بھرپور احتجاج کی ہدایت دیتا ہوں۔ یعنی 8 فروری کو احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا تمام صوبوں کے اراکین اسمبلی اور پارٹی عہدیداران کے ساتھ ساتھ ہر مکتبہ فکر کے لوگ جمہور کی توہین کے اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر بھرپور طریقے سے منائیں۔ ہم جوڈیشل کمیشن کے قیام کا ایک جائز مطالبہ کر رہے ہیں۔ شفاف جوڈیشل کمیشن کا قیام حکومت اس لیے نہیں چاہتی کیونکہ وہ 9 مئی اور 26 نومبر میں خود ملوث ہے۔ جب تک ان واقعات کے مجرمان کو سزا نہیں مل جاتی، ملک میں استحکام آنا ممکن نہیں۔ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ میں کیا پڑھایا جاتا ہے، اور اس میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ اس لیے یہ خائف ہیں کہ ایسی درسگاہ پاکستان میں پہلے کوئی موجود نہیں ہے جس میں دینی اور عصری دونوں تعلیمات کا بہت اچھے طریقے سے ڈیپ اس میں اسٹڈی کروائی جاتی ہے۔ اب اس میں جو بی ایس اکنامک اسٹڈیز ہے، اس کا سلیبس کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلے 3 سیمسٹرز میں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی پہلے تینوں سیمسٹرز یعنی 1.5 سال تک۔ چوتھے سیمسٹر میں تاریخ، فقہ اور اسلامک سویلائزیشن پڑھائی جاتی ہے۔ 5ویں سیمسٹر میں عربی لغت، مذاہب کا تقابلی جائزہ اور تاریخ تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ 6 سیمسٹر کے اندر 2 مضامین ایسے ہیں جن سے اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کو سخت تکلیف پہنچ رہی ہے۔ پہلا مضمون ہے کہ اسٹڈی آف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور چوتھا مضمون ہے تصوف۔ اس سارے سلیبس کو انہوں نے اس طرح کہا ہے، مریم نواز نے، عطا تارڑ وغیرہ نے، کہ وہاں جادو ٹونا سکھایا جاتا ہے۔ اسے جادو ٹونے سے تعبیر کیا گیا اس علم کو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اب اس میں آپ بتائیے کہ جادو ٹونے کی بات کہاں سے آ گئی؟ نعوذ باللہ، کیا یہ تعلیمات نبوی کی توہین نہیں ہے جو انہوں نے کر دی ہے؟ اب یہ ان کا قصور اس میں عمران خان کا یہ تھا کہ عمران خان اگر ایسی یونیورسٹی کے بجائے اپنا کوئی محل تعمیر کرتے جس طرح کے بلاول ہاؤس ہے یا جاتی امرا ہے، تو پھر عمران خان کو کسی کیس کا سامنا نہ کرنا پڑتا، کیونکہ وہ بھی ان جیسے ہو جاتے جیسے کہ ہمارے یہ جو پہلے 2 خاندان ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑے بڑے وسیع و عریض محل بنا رکھے ہیں۔ چونکہ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے یہ یونیورسٹی بنائی
اور مفت تعلیم دی، جس میں ملک بھر کے طلباء وہاں پر آتے ہیں، ان کے قیام و طعام کا بھی وہیں پر بندوبست کیا ہوا ہے، اور بغیر پیسے خرچ کیے انہیں وہاں پر کوالٹی ایجوکیشن ملتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ سوچا کہ عمران خان تو ہم جیسا ہے ہی نہیں، تو اس کو ڈرایا دھمکایا جائے۔ اب اس میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو فیصلے دیے گئے ہیں، یہ جو جج جس نے فیصلہ سنایا ہے، ناصر جاوید، اس کے اوپر سپریم کورٹ نے اپنی ایک ججمنٹ دی ہوئی ہے، ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا موجود ہے جو کہ PLD 2005 میں ہے سپریم کورٹ، اور اس کا پیج نمبر ہے 86۔ اس پر یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اس وقت کے چیف جسٹس نے 2004 میں انہیں پتہ چلا کہ ایک سینئر سپریم کورٹ کے وکیل تھے وہاب الخیری، ان کے کیس میں یہ اس وقت سول جج اور مجسٹریٹ تھے، تو اسی جج ناصر جاوید نے، جس نے عمران خان کو سزا دی ہے 14 سال، اسی جج نے، یہ سول جج تھا، تو اس نے اس وقت بھی بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سپریم کورٹ کے وکیل وہاب الخیری کو بغیر عدالت میں پیش کیے، یعنی جج کے سامنے پیش کیے بغیر انہیں پولیس کسٹڈی ریمانڈ میں دے دیا، جو کہ خلاف توہین ہے، خلاف آئین ہے، خلاف قانون ہے۔ قانون کہتا ہے کہ آپ نے اگر کسی بھی ملزم کا ریمانڈ دینا ہے، جسمانی ریمانڈ، تو اس ریمانڈ کے موقع پر ملزم کی خود حاضری وہاں ضروری ہے عدالت میں، مگر اس جج نے بددیانتی کرتے ہوئے اور اس نے ان کو ریمانڈ دیا۔ تو یہ کیس جب وہ چونکہ بہت ہی اچھا وکیل تھا، ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی تھی، تو سپریم کورٹ نے اس پر ایکشن لیا، اور پھر یہ کیس چلا اس جج کے خلاف۔ تو سپریم کورٹ نے یہ واضح کیا کہ یہ جج آئندہ سے کسی بھی عدالتی عہدے کے لیے نااہل اس کو قرار دیا گیا، اور انہیں ڈسمس فرام سروس کیا گیا، انہیں نوکری سے نکال دیا گیا۔ اب یہ 2004 سے لے کر پھر اس حکومت نے، جو اب اس وقت نون لیگی حکومت ہے، اس نے پھر اس جج کو اٹھا کر تمغے پہنائے، ہار پہنائے، اور پھر اس بددیانت جج کو لا کر احتساب عدالت میں تعینات کیا، اور اس کو کہا گیا کہ تم نے عمران خان کو اور ان کی اہلیہ کو اتنی بڑی سزا دینی ہے، تو اس چیز کے لیے اس کو تیار کیا گیا۔ اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جب یہ خود اتنا بددیانت شخص تھا، اس کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ اس وقت بھی موجود ہے، یہ آپ کو میں نے بتایا، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، تو اس کو کس نے پھر اس قابل بنایا کہ یہ دوبارہ سروس میں آیا، اور پھر اتنا اہم ترین ایک سابق وزیر اعظم کو اس کا کیس دیا گیا، اور اس نے اس کیس کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے؟ یعنی جب فیصلہ لکھا لکھایا آ گیا ہے، تو آپ بھلے جتنی صفائیاں دیں، جتنے ثبوت دیں، وہ فیصلہ آپ کے خلاف آئے گا۔ جب ایسے بددیانت ججوں کو تعینات کیا جائے گا سپریم کورٹ کے احکامات کے ہوتے ہوئے، انہیں اس طرح سے ترقیاں دی جائیں گی، تو ان سے لالچ کے طور پر کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ انہوں نے ان سے اس طرح کا غلیظ ترین اور گھٹیا فیصلہ کروایا، جس سے پورے پاکستان کی، پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔